पर मुफस्सिल रोशनी डालते हैं और वो मौजू है मनशियात या फिर जम्मू कश्मीर और उड़ता जम्मू कश्मीर का टैग जिस पर लगा है उसको ख़त्म कैसे किया जाए और तबाही के वो मनाजिर मुख्तलिफ तस्वीर और रिपोर्ट्स के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश और जो आदाद शुमार ग्राफिक्स के ज़रिए आप तक पहुँचते हैं वो सूरत हाल की अक्कासी करते हैं, उस पर आपका तज्ज़िया और तबसरा। तो आज उस मौजू की तरफ ज़रा आते हैं। ख़ास मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उड़ता जम्मू कश्मीर में आज दो चीज़ों पर बात होगी, एक तो सियासी एतबार से या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर सलामती के एतबार से जो लोग तज्ज़िया और तबसरा करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, आदादो शुमार पेश करते हैं, उनका रोल क्या है। मुख्तलिफ हिस्सों से प्रोग्राम में मेहमानों को हमने जोड़ा, उनकी आरा आप तक पहुंचाई। लेकिन समाज का वो तबका जो इक्तिसादी तौर पर जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाने की कोशिशों में रोज़े अव्वल से बहुत ज़्यादा सरगर्म रहा है, उसका रोल आज के वक्त में क्या है और मुआशरे के बिगड़ते या फिर अच्छे हालात में उसका कलीदी किरदार है या नहीं। जरा इस किरदार को और भी आज दिखाने की कोशिश करेंगे और वाकई में जो पॉजिटिव और नेगेटिव रोल्स की आप बात करते हैं तो किसका कितना रोल, किसने क्या किया जब हालात खराब थे और आज इंतहाई खराब मनशियात के एतबार से हो चुके हैं, इस पर जरा बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, लेकिन उससे पहले जो रोजाना बुनियादों पर कुछ अहम तरीन पॉइंट्स आपको बताते हैं। इंतजामिया के दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत से ये दावे कई बार वईद नजर आते हैं। आज भी कुछ ऐसे आदाद शुमार साथ देखेंगे, मगर सबसे बड़ी बात आज जो एक खुलासा इशफाक ये भी हुआ है कि जम्मू कश्मीर कल तक भारत के दूसरे बड़े हिस्सों में से एक था जो मनशियात का मरकज था, लेकिन आज पूरे भारत के अंदर मनशियात का अड्डा है और तबाहकुल मरकज। देखिए, बिल्कुल मंशियात की जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हर दिन होश उड़ा देने वाली तस्वीर हमारे सामने होती है, हर दिन किसी वालिद की पुकार हमारे सामने होती है और हर दिन किसी बहन की आवाज़ हमारे कानों के अंदर गूंज रही है, क्योंकि जो हेल्पलाइन हमने ऑन किया है उस पर तरह तरह की बातें आ रही हैं। फ़ोन कॉल्स करके लोग बताते हैं कि जनाब इस तरीके का मामला है, ऐसे अगर किया जाए तो ये ठीक हो सकता है। अब ये मामला हमारी नज़र में और आपकी नज़र में सबसे अहम क्यों होना चाहिए, तो बात याद रखिएगा, पहले नाम था उड़ता पंजाब, और ये उड़ता पंजाब इसलिए उड़ता पंजाब था क्योंकि पंजाब के हर नुक्कड़, हर चौराहे पर, हर गली के अंदर आपको मंशियात की खेत मिलती थी, मंशियात का कारोबार दिखता था, जिसकी वजह से मंशियात की दलदल में वहाँ के नौजवान, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ की बहनें, वहाँ की माएँ चली गई और उड़ता पंजाब का टाइटल पंजाब को मिला। अगरचे पंजाब इन दिनों इससे निजात दिलाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी काफी खेल वहां पर है जो खेला जा रहा है। लेकिन उस खेल का असर अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, और पिछले 2-3 सालों के दौरान जब आप आदाद शुमार को खंगाल कर देखेंगे तो जहां एक जमाने में सिगरेट बहुत ज्यादा हुआ करती थी, फिर आगे बढ़े हम तो बंग की काश्त को लेकर सवाल उठ रहे थे, खशकाश की काश्त को सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज न बंग है न खशकाश है, बल्कि आज हमारे सामने ब्राउन शुगर है। और एक तरफ से वो ब्राउन शुगर के बाद अब मसनवी ब्राउन शुगर की भी परेशानियां हैं। हम आज उस दलदल में फंसे हुए हैं जहां पर हजारों की तादाद में हर दिन डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल हो रहा है। आज हम उस दलदल पर आए हैं कि हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे उस दलदल में फंसे हैं जिसे आप हेपेटाइटिस कहते हैं, HIV कहते हैं, और अब दिल के मर्ज में भी आ चुके हैं। हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी क्या कुछ है। हमने कोशिश की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तक पहुंचे, हमने कोशिश की महबूबा मुफ्ती साहिबा तक पहुंचे, हमने कोशिश की मीरवाइज उमर फारूक तक पहुंचे, मजहबी पेशवाओं तक पहुंचे, समाज के हर तबके तक जाने की कोशिश की, ताकि एक कॉन्शंसस कॉल हो, एक आवाज हो कि बहुत हो रहा है, अब इसको रोकने की जरूरत है। और उसी पहल के तहत आज जो हम कोशिश करेंगे, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिनका एक इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल बनता है, आज उन तक चलेंगे, उनकी आवाज़ को सुनेंगे, उनके दिल की बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री KCCI के जनाब फैज़ अहमद बख्शी साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ बख्शी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हर दिन जब मैं गुफ्तगू करता हूं तो कोई ना कोई चीज़ दिल में बहुत खटकती रहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन समाज का एक वो हिस्सा जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके ज़िम्मे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके से इस हसास मामले को देख रहे हैं, क्योंकि हम हर कोई बात तो कर रहा कि मेरा मुस्तकबिल सही हो, इसकी ज़मानत हो कहीं पर, लेकिन जब मैं मंशियात के ज़ाविये से इस खबर को देखता हूँ, इस मुआशरे को देखता हूँ, अपने मुस्तकबिल को देखता हूँ, तो ज़मानत कहीं पर मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि लाखों की तादाद में सूबा कश्मीर के अंदर,
اس وقت اس دلدل میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں؟ جی دیکھیے جی، ہم جو ہے میرے خیال میں یہاں جو سوسائٹی ہے، سماج ہے جموں کشمیر، ہم بہت دیر سے جاگے۔ ہم اڑتا پنجاب دیکھ رہے تھے کہ وہاں ہو رہا سن رہے تھے، لیکن جہاں تک ہمارا یہ پانی سر سے اوپر چلا گیا، تب تک ہمیں یہ ہماری کانشنس کو یا ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ یہاں گنے چنے ڈاکٹر مشتاق مرغوب صاحب یا اس قسم کے اور بھی تھے، ظریف صاحب تھے، وہ اس پر آواز اٹھاتے تھے، اس پر کام بھی کرتے تھے، لیکن ایز اے سوسائٹی، ایز اے بزنس کمیونٹی، ایز اے انڈسٹری، ہم اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ کشمیر چیمبر آف کامرس نے اس تک کی طرف گیا نہیں، کیونکہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے ٹریڈ، کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، لیکن خوش قسمتی سے ہم نے اپنے آرٹیکلز آف ایسوسیشن کو ابھی ایمنڈ کیا ہے پچھلے سال۔ اس میں ہم نے ہیلتھ ایشوز اور یہ ہاسپٹل ڈاکٹرز اور یہ سب اس میں ہم نے میمورنڈم میں یہ اس میں ڈالے ہیں، اور اب ہم اس میں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں ہم نے ایک ڈرگ ڈی ایڈکشن کمیٹی کا انعقاد کیا، ہم نے وہ بنائی ہے۔ اس میں ہم نے کچھ نامور ڈاکٹروں کو رکھا ہے، کچھ اس میں ایکٹیوسٹ کو رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس معاملے میں ہم کشمیر چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے بہت جلد کام کریں گے۔ اس بارے میں ہم نے یہ آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے بھی بات کری ہے، ان کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے، ان کو ہم نے اپنا پروپوزل دیا ہے کہ ہم اس بارے میں کس طرح کام کر سکتے ہیں، اور ایل جی صاحب اس پر بالکل متفق ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد کشمیر چیمبر آف کامرس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ایل جی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اس میں بہت سیریس ایفرٹ کی ضرورت ہے اور سیریس تھاٹ کی ضرورت ہے۔ فیض بخشی صاحب بہت شکریہ یہ کنسرن دکھانے کے لیے اور اس طریقے سے ایک بڑا انیشیٹو لینے کے لیے، کیونکہ صحیح بات ہے کہ جب میرا مستقبل میں کہیں پرابلم ہو، کہیں خرابی دکھ رہی ہو، تو اس کو درست کرنا ہم سب کی ملی ذمہ داری ہے، اور اس میں کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا ایک بہت بڑا رول بھی بنتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہم نے جی آرٹیکل آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے، ایم او یو جو آپ کا میمورنڈم ہے، اس میں ہم نے ترمیمیں کی ہے، لیکن جب میں گراؤنڈ پر دیکھتا ہوں تو بزنس کرنے والا کشمیری ہے، اور اس بزنس کو پروموٹ کرنے والا بھی کشمیری ہے، لینے والا بھی کشمیری ہے۔ تو ایز اے قوم کے جو ذمہ داری میرے پر لگتی تھی کہ میں یہ سرنج ہی نہ بھیجوں، کیونکہ ایک محتاط اندازہ ہے جو معالجین کا ماننا ہے کہ 33,000 ڈسپوزیبل سرنجز ہر دن استعمال ہوتی ہیں صرف انجیکٹ کرنے کے لیے ہیروئن کو۔ تو یہ تو میں آؤٹ آف دیئر اون بھی روک سکتا تھا، میں نہ بیچوں تو کوئی ایسی مصیبت نہیں آتی کہ میں اس کو اتنا کھلے عام بیچتا تھا۔ تو کیا یہ میرا کانشیس کال نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بس بہت ہو گیا جی، میں اپنے طریقے سے ہی روکوں پہلے، رادر یہ کہ آپ کا ڈنڈا چلے، اسٹیٹ کا ڈنڈا چلے، یا پھر سوسائٹی کا ڈنڈا چلے، تب جا کر ہم جاگیں؟ جی میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ بزنس مین ہے جو یہ ٹریڈر ہے جو بیچتا ہے، لیکن ایک وہ خریدنے والا بھی جو یہ کنزیوم کرتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہماری اویئرنیس بہت کم ہے اس بارے میں، ہمیں اویئرنیس کرنی چاہیے تھی، اور جو اویئرنیس اس میں خاطر کا اویئرنیس نہیں ہے۔ ایک رپورٹ میں نے دیکھا ہے جو پارلیمنٹ میں پیش کی گئی، اس میں یہ کہ کشمیر میں جموں کشمیر 10 لاکھ ہیں ڈرگ یوزرز، اور دوسرا ہے جو منسٹری آف سوشل جسٹس اینڈ ایمپاورمنٹ نے اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس میں انہیں 13.5 لاکھ ڈرگ یوزرز، اگر اس کے میں نے کہ ہمارا گھر، ہماری ہر فیملی اس سے جوجھ رہی ہے، اس سے افیکٹڈ ہے، اور ہمیں یہ بہت سیریسلی لینا چاہیے، اور جو ہم نے سیریسلی یہ نہیں لیا۔ اور اس میں ایک میں یہ نہیں کہ میں لا انفورسمنٹ ہے، لا انفورسمنٹ کو بھی اس میں کام کرنا چاہیے، اور ہمارے کافی ڈرگس یہاں آن کاؤنٹر بیچا کرتے تھے کھلے عام، اور اب وہ انڈر دی ٹیبل بیچا، کوڈین ہے، مارفین ہے، فینسیڈل ہے، اس قسم کے ڈرگز جو ہیں ان پر تو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ تو کافی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ڈرگز کا ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، لوکل ایس ایچ اوز ہے، اور اس میں اب جو ہے ضرورت اس بات کی، کیونکہ یہ وبا کی طرح پھیل گئی ہے، اب اس میں کہ کمیونٹی لیول پر، محلہ لیول پر، ایسوسیشن لیول پر، اور یہ ہر ایک لیول پر، اس میں ہر ایک سکول جڑنا چاہیے، ہر ایک کالج جڑنا چاہیے، اور جب تک کہ اس کی بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہو
کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, اس کے ڈرگ ایڈکشن, کیونکہ خاندان اس سے تباہ ہو جاتے ہیں. ہیروئن کے ایک رپورٹ کے مطابق 50,000 52,000 یہاں جو ڈرگ یوزرس ہیروئن کا, اور ہیروئن کا جو استعمال کرے وہ 80,000 سے 1,00,000 روپیہ پر مہینہ کا خرچہ ہے. یعنی 80 لاکھ 50 سے 80 لاکھ روپیہ جس فیملی میں ایک سال کا خرچہ ہو اور یہ بیجا ہو, اس کی بدبخت کافی فیملیز برباد ہو چکی ہیں. ہمیں اس میں بڑا ہولسٹک اپروچ لینا چاہیے. میں انگلی اٹھاؤں, مجھے پہلے انگلی اپنے آپ پر اٹھانی چاہیے کہ ایز اے ٹریڈ آرگنائزیشن ہم بھی بہت دیر سے جاگے ہیں, لیکن اب جاگے ہیں. ہم اس پر بہت سیریسلی اور بہت فیض بخشی صاحب, آپ نے کوارڈینیشن یا کوپریشن کی بات کی, تو ادارے تمام کا اس میں رول ہے. آپ نے پرانا دور بھی دیکھا اور یہ دور بھی ہے جس سے ہم اور آپ سب گزر رہے ہیں. اس تباہ کن صورتحال میں جو ڈپارٹمنٹس کی, جو ذمہ داران کی ہم آہنگی یا کوارڈینیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کم ہے, چیزیں کمزور پڑ رہی ہیں؟ نتیجہ یہ ہے کیونکہ جو ہیروئن آپ 50,000 لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ اعداد و شمار بتاتے ہیں 50 سے 60,000 لوگوں پر, وہ سپلائی چین صرف ایک حصے کے اندر نہیں ہے, 10 کے 10 ڈسٹرکٹس متاثر ہوئے ہیں. ایک جگہ سے چیز اٹھ رہی ہے, دوسری جگہ جا رہی ہے, اس دوران 3-4 اور ڈپارٹمنٹس آتے ہیں انکلوڈنگ ٹریفک ڈپارٹمنٹ, پولیس اور سول ڈپارٹمنٹس بھی بیچ میں کئی, جن پر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ نے راستوں پر بھی نظر رکھنی ہے, نگرانی کرنی ہے. تو وہ جو پورا عمل ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پر بھی ایک کمزوری سبب یہ بن رہا ہے کہ تباہ کن صورتحال میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نوجوانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ جی آپ دیکھ لیجئے, ہیروئن کا ہمیں پتہ ہے بیس کہاں ہے, یہ پیداوار کہاں سے آ جاتا ہے, تو اس میں کافی ڈسٹرکٹس وغیرہ اور کافی اتھارٹیز اس میں ہیں جو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو 10 لاکھ اگر ہم پیشنٹ ہیں, 10 لاکھ یوزرز ہیں, اٹ مینس اکراس دا بورڈ, اکراس دا اسٹیٹ, اکراس ہر ڈسٹرکٹ میں. اس کے لیے جو یہاں ریہیبلیٹیشن, ایک تو پہلے اویئرنیس کی بات میں نے کری, اس کے بعد پریونشن کے لیے جو ہم نے اقدام وہ ہم نے اٹھانی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ خاطر کا ہماری بجٹ میں اس بارے میں کوئی خاطر کا رقم مخصوص کی گئی ہے. اس کے بعد پھر اس کا ہر ڈسٹرکٹ میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہونی چاہیے جہاں ٹریٹمنٹ کیا جائے, جہاں ان کو بلایا جائے, اور ایک ڈیٹا کلیکشن ضروری ہے. ہمارے پاس کوئی ڈیٹا, کوئی 10 لاکھ کہتا ہے, کوئی یونائٹڈ نیشن کا میں نے ایک رپورٹ دیکھا وہ 60,000 کہتے ہیں, سوشل منسٹر فار سوشل امپاورمنٹ وہ 10 لاکھ کہتے ہیں, پارلیمنٹ میں 13 لاکھ ساتھ چلا. سو ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں اور ڈسٹرکٹ وائز, تحصیل وائز, محلہ وائز ہم ڈیٹا کریں. اور اس میں ایک بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ وی ہیو شائیڈ اوے. ہمیں سوشل سٹیگما کی ڈر سے ہم یہ بات کسی کو نہیں کہہ پا, ہم آگے نہیں آتے ہیں, ہم ڈاکٹرز کے پاس نہیں چلے جاتے ہیں کہ اگر کوئی سوچے کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ڈرگ ایڈکٹ ہے, ڈرگ کھا رہا ہے, تو ہمیں شرم ہے, تو وہ اندر ہی جوس رہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری رپورٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ کافی لڑکیاں بھی اس میں بالکل لڑکیاں بھی اس میں, نوجوان تو بہت بڑی تعداد میں, ہماری مائیں بہنیں بھی اس دلدل میں آ چکی ہیں. لیکن فیض بخش صاحب, بڑا امپورٹنٹ یہ ہے ایز اے امپورٹنٹ پلیئر آف دا سوسائٹی کہ کیا یہ آج کے دن میں ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم ان فیملیوں تک پہنچے جن کے گھروں میں یہ دلدل ہے, جن کے گھروں میں یہ ناسور ہے, اور انہیں تھوڑی سی ہمت دے, کیونکہ وہ مکمل طور پر معاشیتی طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور شاید وہ کسی کو اپنا پرسان حال نہیں وہ اپنے حال کسی کو نہیں بتا پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے مزید وہ اس دلدل میں پھنس رہے ہیں. کیا آپ کی, میری اور ہم سب کی یہ ملی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ہر گھر میں جا کر ان تک پہنچے جہاں پر ایک وقت امیجیٹ ریلیف کی ضرورت ہے, چاہے 2 بول ہی ہم بتا پائیں, دوسری بات سے ان کی مدد کر پائے, یا کوئی راستہ انہیں بتا پائے کہ کس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی یہ تو بہت ضروری ہے. میں ماحولیات, میں انوائرمنٹ سے بھی جڑا ہوا ہوں. میرا یہ ماننا ہے, میرا یقین ہے کہ انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور یہ ڈرگ مینس کو فائٹ کرنے کے لیے اگر ہم پوری آبادی بھی 1,11,00,000 ہماری 2011 کی سینسس کے مطابق ہے, آج 1,30,00,000 جموں کشمیر کی, اگر ہم پورے ہی لوگ اس میں اتر رہے ہیں, اس میں کام کریں, وہ بھی کام پڑیں گے.
لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی تندی سے اتنی سیریسنی سے یہ لیا جانا ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ کا آپ کی چینل کا کہ آپ نے اس پر کافی پروگرام کیے اور اس پر ہمیں اور بھی چینلز ہے اور بھی میڈیا ان کو کافی اس میں کام کرنا چاہیے اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم یہ فرض اولین اس کو سمجھے کیونکہ یہ ایک جنریشن تباہ ہو رہی ہے. آگے کی جنریشن ہماری ختم ہوگی. جس طرح پنجاب میں اٹھتا ہے پنجاب سے ایک پوری جنریشن پنجاب میں ختم ہوگی اور یہی حال ہمارا ہے. میں ایک بات کر رہا تھا کہ زین قدر میں کسی نے رات کو دکان بند کر رہے تھے تو ایک لڑکی وہاں گاڑی میں تھی پڑی ہوئی تھی اندر سے لاک وغیرہ انہوں نے کسی بھی طرح سے اس کو گھر میں فون وغیرہ کے وہ کہتے ہیں گھر والوں نے اسی کے ساتھ جب پولیس کے ساتھ اور دکانداروں کے ساتھ ہی جھگڑا کیا بھائی آپ نے یہ تو کیا اس لیے ہم سے نکلنا ہے اور ہمیں بالکل یہ کوئی شرم حیا کی بات نہیں. یہ تو کیونکہ یہ ڈیزیز ہے ہمیں اس کے تحت تک جانا چاہیے. ایک تو اس کی وجوہات ہے پیئر پریشر جو ہمارے بچوں پر ہے کہ آپ کو 99% مارکس لانے ہی لانے ہیں. اس کے بعد ان ایمپلائمنٹ جو ہے ان ایمپلائمنٹ کے لیے ہمیں انڈسٹری کو ٹورزم وغیرہ کو کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان ایمپلائمنٹ. اس کے علاوہ بچے جو ہیں بچوں کو آپ نے انگیج کرنا ہے بچوں کو انگیج رکھنا ہے. انگیج اس طرح رکھ سکتے ہیں جو ان کا خالی ٹائم ہے وہ سپورٹس کی طرح گیمز کی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں گراؤنڈ کی بہت کمی ہے اور جو گراؤنڈس ہیں جو گرینری ہے اس میں بھی کنسٹرکشن کی جا رہی ہے. میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ پتھا پارک میں پولو گراؤنڈ میں جہاں بچے کھیلتے کودتے وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. یہ ایک اس کے لیے پالیسی کرنی ہے پلاننگ کرنی ہے. اگر جب تک یہ پالیسی اور پلاننگ ٹھیک طرح سے نہیں ہو تو ہم بربادی کی طرح ہم جا رہے ہیں. فیض بخشی صاحب ایک تو آپ کا ادارہ جو انتہائی اہم ترین ہے سول سوسائٹی کا ایک اہم رکن میں اس کو مانتا ہوں باحث رکن رہا ہے ہمیشہ اور ہمیشہ انہوں نے فور فرنٹ پر آ کر لیڈ کیا ہے اس طریقے کے سماجی معاملات پر. پھر آپ کے ساتھ جو ہم باہر دیکھتے ہیں پورے انٹائر اسٹیٹ کے اندر دیکھتے ہیں اور اسپیشلی کشمیر پروونس میں دیکھتے ہیں تو مختلف چھوٹی چھوٹی انجمنیں ہیں تاجر انجمنیں ہیں ہر ضلع کے اندر ہے ہر قصبے کے اندر ہے. کیا ان کا یہ مورل رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ وہ آس پاس اپنے ہی جو طبقہ ہے تاجر طبقہ ہے ان میں دیکھیں کہ کیا کسی کے گھر میں اس طریقے کی پریشانی تو نہیں ہے اس تک پہنچے اس سے بات کریں اس کا فیڈ بیک لیں تاکہ ایک جامعہ حکمت عملی ہم ٹریڈ سے ہی شروع کریں. سر میرا ماننا ہے کہ یہ کمپلسری مینڈیٹری بنانا چاہیے. جہاں کوئی انڈسٹری ہے کوئی بڑا یونٹ ہے مینڈیٹری طور پر ان کو جوڑا جانا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے. میں ایک سیکرٹری جنرل کشمیر چیمبر آف کامرس اور انڈیویجول بھی فیض بخشی ایز انڈیویجول انڈیویجولی میں ایک پولو گراؤنڈ فٹ بال اکیڈمی چلا رہا ہوں فری اکیڈمی کر رہا ہوں سپانسر کر رہا ہوں. اس میں 125 کے بچے 4-5 سال کی عمر سے 17-18 سال کی جن کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں فٹ بال کی. ہم نے کوچ امپلائی کرے. اس کے علاوہ ہم ان کو انوائرمنٹ کے بارے میں اس کی اور اس کے لیے ہم کو ڈرگ ایڈکشن پہلا ہمارا ہوتا ہے ڈرگ سے دور ہو. پچھلے دنوں ہم نے ایس پی کالج کی گراؤنڈ میں کافی کچھ لوگ تھے ہم نے وہ ڈرگ ایڈکشن کر رہے ہیں ان نے وہاں ایک کیمپ لگایا اور ہمیں بھی ہماری بھی آنکھیں کھل گئی کیا کرنا چاہیے. ہم انڈیویجولی لیول پر بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر 10-20-30 ہزار کوئی کر سکتا ہے وہ انگیج ہو سکتا ہے اس میں. اور یہ جو آپ نے کہا ایسوسیشنز ہیں انجمنز ہیں ہم کافی کام کرتے ہیں اور روز ہم اوپینین بلڈرز بھی ہیں اوپینین میکرز بھی ہیں. ہمیں کام کرنا چاہیے. فیض بخش صاحب ایک آخر پر ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا کہ ایک شروعات ہو گئی ہے ایک سروے آپ اپنے ٹیم بنائی ہے جو ڈاکٹرز کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے اور ایک رپورٹ بن رہی ہے. کب تک میں یہ پروسیس سمجھو یہ ڈیڈ لائن کے تحت ہوگا کیا کچھ ڈیڈ لائن آپ نے KCCI نے بنائی ہے کہ اس ڈیٹ تک یہ یہاں تک پہنچنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں تک آنا ہے اور اس کے بعد ہم نے لیٹرنس بھی گراؤنڈ پر آ کر کام کرنا ہے. کیا کوئی خاکہ کھینچا گیا ہے اس پورے معاملے میں؟ جی میں آپ سے سچ بولوں گا ابھی تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے اس پر ابھی ابتدائی کام ہوا ابھی شروع ہوا ہے. ہم ایکسپرٹس کو جوڑیں گے اس بارے میں آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں تو کوئی جو بات نہیں ہے وہ کہنی نہیں چاہیے لیکن ہم یہ بہت سیریسلی لیں گے انشاءاللہ اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس بارے میں ہم نے مثبت اقدام اٹھائے. بہت بہت شکریہ جی فیض بخش صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. سیکرٹری جنرل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ٹریڈ باڈی جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے دیر سے ہی صحیح لیکن متحرک ہو گئی ہے.
कमेटी बनाई गई है। एक्सपेक्ट करें कि जल्दी जल्दी से ये तमाम मामले जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि जितना ये मामला आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। अब ये ट्रेडर्स तक ही महदूद नहीं है, बशर्ते तालिब इल्म जो इस दलदल में नहीं है उन्हें अपने तलबा पर नज़र रखनी है, और उनके पास 100% इंफॉर्मेशन होती है कि ये बच्चा इस दलदल में है। बजाय आप इससे नफरत करें, उससे दूरी इख्तियार करें, ठीक है, लेकिन आप नफरत ना मोहब्बत करें, उस दलदल से दूरी के इख्तियार करें और किस तरीके से हम इस डिप्रेशन से, इस मुसीबत से इसको बाहर निकालें। और ये जो लोग जिस संगत में पढ़ रहे हैं, इन पर जहाँ तलबा का एक रोल है, असातिज़ा का भी एक मेजर रोल है, क्योंकि उनके पास भी एक बहुत बड़ा डाटा है। अगर वो रिवील हो जाए तो सूरत हाल आपके सामने कुछ और ही हो सकती। इसलिए हर फर्द की जिम्मेदारी है कि हम इस उड़ता जम्मू कश्मीर में अपना फ़र्ज़ निभाएं। हमारी तो एक छोटी सी पहल है, एक दस्तक हम दे रहे हैं, इसे कामयाब बनाएं, मिलकर हम सब। छोटा सा